जुमा 8 दिन के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं नासिर इकबाल साहब, असनात मलिक साहब और राजा मोहसिन इजाज़। हम आज बात करेंगे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। दावे किए जा रहे हैं पीटीआई के कुछ वकला की जानिब से कि शायद सिविलियंस के ट्रायल शुरू हो गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। अगरचे अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से यकीन दहानी कराई थी सुप्रीम कोर्ट को। तो ख़बर क्या है अंदर की वो पूछेंगे हम, आज इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनको 5 साल कबल बतौर जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के हटा दिया गया था। वो इंसाफ के लिए जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? इसके अलावा सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की ये है कि बहरिया टाउन का केस आइंदा हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया है। ये केस है क्या और इसके असरात जो है वो क्या आ सकते हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला है वो आ चुका है। 17 सितंबर को जब हल्फ उठाया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, तो पहले दिन ही उन्होंने फुल कोर्ट बनाई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का उन्होंने कहा इसके खिलाफ जो दरखास्तें उनका पहले फैसला होगा, बाकी मामलात बाद में देखे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि जो बेसिक राइट हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके हवाले से या जो मफाद आमा के जो केसेस हैं, क्या वो जल्द फिक्स होते नज़र आ रहे हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो फॉर लाइफ है या 5 साल का जो लेजिस्लेशन हुई इलेक्शन एक्ट के हवाले से उसका क्या असर होगा, और साइफर केस में क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम आपका। सबसे पहले नासिर इकबाल साहब, बात हम शुरू करते हैं बहरिया टाउन से। बहरिया टाउन का जो केस है इसमें सेटलमेंट भी हुई, तनकीद भी हुई, फिर ये भी आया कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऊपर जो है वो बैठ के देखेगी कि ये कैसे जो है वो पैसे खर्च होने हैं, क्या होना है, कहाँ चीज़ें जाएंगी। केस का थोड़ा सा पस मंज़र भी बताएं और बताएं कि क्या हो सकता है, अभी क्यों लगाया गया ये केस। अच्छा, शुक्रिया साकिब साहब। पहली बात तो ये कि केस का लगना मेरे लिए भी अचंभे की बात है क्योंकि भूल ही गए थे। अच्छा, आपको पता है लास्ट इसकी हियरिंग तकरीबन अक्टूबर 2000 में हुई थी। बंदियाल साहब ने अपने टर्नओवर में नहीं लगाए। बंदियाल साहब का टर्नओवर पे नहीं हुई। केस है क्या, थोड़ा सा ये बेसिकली उसमें ये हुआ था कि पीटीआई की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इन्होंने ज़मीन दी थी तकरीबन 16,800 कुछ एकड़, बहुत ह्यूज ज़मीन है। वो बहरिया टाउन को दी थी कि वो वहाँ बहरिया टाउन डेवलप करे। ठीक है, बहरिया टाउन कराची के भाव दी गई थी। तो इस पे फिर केस टेकअप हो गया था, उसमें बड़ा शोर मचा था। ये सुप्रीम कोर्ट में आया था। फिर आखिर में ये तय हुआ था कि बहरिया टाउन तकरीबन 460 अरब रुपया 460 अरब जमा कराएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो उसमें से और उसमें ये शर्त थी कि हर महीने 2 अरब रुपए ये जमा कराएंगे और 8 साल का टाइम दिया गया था। और उसमें ये था कि आप अपनी प्लॉट बेचें और जमीन, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा कराते रहे। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट की बनी है, ये मतलब ये किसी की जाती जागीर नहीं है। कराची का इलाका है और वो बड़ा मतलब वो जगह। और ये गैर मामूली केस भी था कि गैर मामूली केस किस तरह से अदालतें जो है वो 8 साल के लिए अब वो पैसे आते रहेंगे और उनमें अदालतें जो है उसमें तकरीबन 50 उस जमाने में मैं बात कर रहा हूँ जब लास्ट हियरिंग हुई थी उस वक्त। अब उसके बाद मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कई दफा कोशिश की ये पता लगा 3 साल हो गए मलिक साहब इसको। उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की कि कितने पैसे जमा हुए, हमें पता नहीं लग रहा था। मुझे बहरिया टाउन से भी नहीं मालूम हुआ, मुझे इवन सुप्रीम कोर्ट से भी पता नहीं चल सका। उसकी फाइलें भी नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में अपडेटेड फाइल्स भी नहीं थी। मैंने पूरी स्टडी की थी इसके ऊपर, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला था। तो 52.6 बिलियन रुपीस मिले थे। मैं डॉलर के ऊपर चढ़ा रहता है मिले थे। और इस पे उन्होंने टी बिल्स में इन्वेस्ट कर दिए थे, जिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी आ गई थी, मतलब उसको प्रॉफिट भी आया था। अब मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं पता कितना प्रॉफिट है। उस वक्त 3 अरब रुपए आ चुके थे। ठीक है, जब ये डाले गए थे तो 3 अरब रुपए तकरीबन। अच्छा, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम अब कितने। ठीक, तो ये केस चल रहा है। उस वक्त उन्होंने कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट, कमीशन बनाई थी, जिसमें ये तय करना था कि कितना हमने इसको किस तरीके से देखना है। क्योंकि ये डिमांड थी कि चूंकि ज़मीन सिंध गवर्नमेंट की है तो ये पैसा जो जमा होगा ये उनकी डेवलपमेंट में ही खर्च होना है। ठीक है, तो उसमें 2 बातें थी। अब उसमें एप्रीहेंशंस भी बहुत सारी थी। ठीक, एक एप्रीहेंशन थी कि अगर ये सिंध को पैसा चला गया ना तो फिर ये वापस नहीं जाएगा आवाम तक। फिर आपको मालूम है इधर उधर निकल जाएगा। एक एप्रीहेंशन, उसके लिए कमीशन बनाई गई थी कि नहीं, वो इंश्योर करेगी कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज उसको देखेगा
اور سندھ سے تعلق رکھنے والا جج ریٹائرڈ، اور ایک جج ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتہ پہلے یہ آرڈر ہوا تھا. سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک جج صاحب جو بینچ میں موجود تھے، انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ریٹائرمنٹ سے یہ فیصلہ دیا. جسٹس منیب، جسٹس اعجاز اور جسٹس فیصل عرب، جی تینوں جو تھے انہوں نے بنایا تھا. ٹھیک. بیسیکلی میں ذرا تھوڑا سا جی بیریا ٹاؤن بیسیکلی 2018 میں 2 کیسز تھے. ایک تھا تخت پڑی پنڈی راولپنڈی اسلام آباد کے جو معاملات تھے بیریا کے، جو جنگلات کی زمینوں پہ قبضہ. دوسرا تھا کراچی کا، وہ سارا انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کیا. ہاں جی، انلیگل ڈکلیئر کیا. اس میں 2-1 سے فیصلہ آیا تھا. جیسے مقبول باقر کی علیحدہ نوٹ تھا، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس افضل خان جو ریٹائر ہو گئے، ان کا یہ ویو تھا کہ یہ انلیگل سب کچھ ہوا ہے، پیسے واپس کیے جائیں، نیب کارروائی کرے اور جو ہے امپلیمنٹیشن بینچ بنایا جائے. جب امپلیمنٹیشن بینچ بنا تو ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی ہم پیسے دینے کو تیار ہیں. ٹھیک. پہلی دفعہ انہوں نے آفر کی 250 ارب روپے کی. اچھا 250 ارب روپے کی آفر ہوئی تو نہیں، اس وقت بولی لگ گئی کہ جی اتنے ارب، اور ثاقب نثار کہتے تھے کہ نہیں 500 ارب. اچھا بولی لگ رہی تھی دونوں طرف سے. بالکل، اور وہ کھلے عام بولی کورٹ کے اندر ہوتا تھا کہ نہیں تھوڑا اوپر آئے، یہ کریں، اتنے ارب، اتنے ہزار، اتنے پیسے. اس طرح ثاقب نثار کا تو سٹائل آخر میں یہی تھا. اچھا آخر میں ڈیل فائنل ہوئی 460 ارب. اچھا یہ جو 460 ارب کی ڈیل ہوئی، سپریم کورٹ نے کس بیس پہ کی، کس قانون پہ کی، کون سا جو ججمنٹ کو ایک ہوتا ہے نا پریسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا. بس وہ 2-3 پیجز کا یہ جی ڈیل ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پیسے آ گئے. پھر سندھ گورنمنٹ نے ڈیمانڈ کر دی جی پیسے ہمیں دیں، جو بیریا ٹاؤن قسطوں میں دے رہی ہے ہم لگائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ اس وقت کے پی ٹی آئی نے کہا کہ پیسے ہمیں دیں. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو کیوں دیں، ہم خود کیوں نہ کریں. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ جی کمیشن بنائیں گے. کمیشن ایک ریٹائرڈ جج ہوگا جو کام کرے گا. امپلیمنٹیشن بینچ سپریم کورٹ کا وہ اوپر سے سپروائز کرے گا کمیشن کو. اگر کوئی اس کو پریشانی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں آگے بڑھے. اور کمیشن میں ایک نمائندہ سندھ گورنمنٹ کا ہوگا، ایک گورنر کا ہوگا اور ایک اٹارنی جنرل ہوگا. ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل جب تنقید بہت ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں نہیں، انہوں نے ریگریٹ کر دیا، درخواست دے دی. اس کے بعد یہ کیس نہیں لگا. بندیال صاحب کے دور میں مجھے نہیں یاد کہ یہ کیس لگا ہو، نہیں لگا. اب یہ مسئلہ ہے کہ اس میں یہ آنا ہے کہ کیا کمیشن سپریم کورٹ بنا سکتی ہے یہ ڈیولپمنٹ گلی نالی کہ جی فلاں جگہ جو ہے وہ گلی بننی ہے، نالی بننی ہے، یہ سپریم کورٹ اس چیز کو سپروائز کر سکتی ہے. یہ معاملہ ہے کیونکہ آج یہی بات ہوتی ہے کہ سپریشن آف پاور پہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز کا فوکس تھا کہ جی ہمارے معاملات میں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کیوں آئے اور ہم ان کے کیوں آئے. تو یہ جو کمیشن بن رہا تھا یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا دنیا میں بتا دیں کہاں گلی نالی کسی ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے ججز نے ڈائریکٹلی بنائی ہو. اس سے پہلے ایک واٹر کمیشن بھی بنایا تھا امیر علی مسلم صاحب نے. سپریم کورٹ نے تو یہاں ایگزیکٹو کو بالکل ہر چیز انکروچ کی نا، جو آپ دیکھیں. اب یہ ہے کہ اس میں جیسے میں بتا رہا ہوں کمیشن کیسے بنا، ڈیل کیسے ہوئی 460 ارب روپے، اور سب سے امپورٹنٹ جو کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ کا ہے. القادر لنک ہے، وہ لنک ہے. اس میں یہ ہے کہ 190 ملین اس میں یہ ہے کہ جو پیسہ باہر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی یو کے گورنمنٹ کے ساتھ ملک ریاض صاحب کی اور پاکستانی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو ہے یہ پیسے ملک ریاض صاحب کو دے دیں. اور ملک ریاض صاحب نے ڈیل یہ کی کہ میں پیسے ادھر دوں گا سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا وہ آ گئے پیسے وہ بھی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اطلاعات ہے کہ کوئی ایک درخواست آئی تھی کہ ہم کیا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ملک ریاض کے ساتھ کر لیں اور پیسے، وہ درخواست آ کے پھر واپس وڈرا ہو گئی تھی. اچھا اگر وہ سپریم کورٹ اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ اور یو کے گورنمنٹ اور ملک ریاض کی تھی وہ انڈورس کر دیتی تو آج یہ القادر ٹرسٹ بنتا ہی نہیں. جس طرح ریکارڈ ایک کا گیا، ریکارڈ ایک میں ابھی جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ڈیل ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ سپریم کورٹ سے مور لگوائی گئی ہے، انڈورس پریزیڈنشیل ریفرنس. یہ بھی ہوتا تو یہ درخواست آ کے واپس ہوگی. حالانکہ اس وقت برنڈر ہوا، اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں گلزار احمد وہ میں بھی کر بھی دیتے کہ جی چلے پیسہ آ رہا ہے. اب مشکل ہو تو وہ بیریئر جو ہے نا وہ کیس القادر وہ بھی لنک اپ ہے تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں. اچھا راج صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر منالہ اور جسٹس امین الدین خان آئندہ ہفتے اس کیس کی سماعت کریں گے تو متوقع طور پر وہ کن کن پوائنٹس کو دیکھ سکتے ہیں اس بیریا ٹاؤن کے کیس میں؟ دیکھیں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ درخواستیں جو ان فنڈز کے حصول کے لیے بھی تو آئی تھی نا کہ یہ فنڈز جو ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کو ملنے چاہیے. زمین بیسیکلی یہ کیس وہاں کا تھا، یہ سارے پیسے اس کی وجہ سے
لیکن یہ سارے معاملات میرے خیال میں دوبارہ کھلیں گے ملک صاحب جی اور یہ ساری چیزیں اب وہ دیکھیں گے، وہ جو پہلے فیصلہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ ساری چیزیں اب چیک کی جائیں گی اس کیس میں. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب اگر یہ کیس لگ گیا عام طور پہ، اب دیکھیں پچھلے پورے ٹینیور میں لگا ہی نہیں. اور اگر جی بالکل ناصر اقبال صاحب نے ٹھیک کہا کہ بڑا غیر معمولی ہے کیس کا لگنا جو ہے. جب یہ کیس یہ بڑے اثر میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں 2-3 سوال تو لازمی اٹھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ کمیشن کیسے بنا، کمیشن ٹھیک ہے، اگر بنا ہے تو وہ کام کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے 3 سال سے وہ کیوں پروسیڈنگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2. اب تک کتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں اور اس پیسوں میں کیا وہ شامل ہے 100 جو پیسے آئے تھے ٹھیک ہے وہ شامل ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کیا سپریم کورٹ یہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ جو بولی والا چکر تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ جو کیا میرا خیال ہے فائنل ہو چکا فائنل، وہ میں بھی ریوزٹ کی طرف نہ جائیں پھر، اور ہو سکتا ہے کہ وربل ریمارکس آئیں. اوکے ریمارکس آئیں گے، آبزرویشنز آئیں گی، ریمارکس آئیں گے. لیکن جو تھورن ایشو ہے جو میرے ہے کہ یہ یو کے کی گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ کو پیسہ دیا تھا. یہ ملک ریاض سے روٹ ہوتا ہوا دوبارہ سپریم کورٹ میں اگر آیا تو کیوں آیا، کیسے آ گیا؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اوکے یہ پاکستان گورنمنٹ کو نہیں دی ہے نا، کہ پاکستان گورنمنٹ نے تو کہا کہ ملک ریاض کو دے دیں، کیونکہ ملک ریاض سپریم کورٹ میں دے دیں گے. یہ مسئلہ ہوا. اب ملک ریاض صاحب جو سپریم کورٹ میں دیں گے، کیا منی لانڈرنگ کا پیسہ جو تھا سپریم فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں جو ہے وہ کنسنٹ دی کہ جی ملک ریاض صاحب ادھر دے. اصل وہاں اگر سپریم کورٹ سے اپروول ہو جاتی تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. بالکل. تو بحریہ ٹاؤن میں اگر کنکلوڈ کریں ہم تو صرف بحریہ ٹاؤن کا معاملہ نہیں ہے، یہ القادر ٹرسٹ والا جو معاملہ ہے اور 190 بہت ساری چیزیں اور یہ کمیشن کام کیوں نہیں کیا. دیکھیں فیصل ارب ریٹائر ہو گئے ہیں، گلزار صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، کسی کو وہاں میئر بن جاتے وہ، کیونکہ جتنا دیکھیں 60 ارب روپے تو آ چکے تھے. بالکل. جو تھا کہ ہم اب سندھ کی عوام پہ لگائے گی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ سندھ کی عوام پہ لگائے. ہاں یہی تھا، وہ نہیں ہو سکا. اچھا وجہ میں نے جو آپ کو ہنٹ کیا ہے نا، جی کرپشن کا ایشو بھی ہے نا. اب وہ فیک اکاؤنٹ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب یہ کیسز یہاں 60,000 ہو گئے ہیں، تو کیا پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ہر لا میکر کا ایک بینچ بنا کے وہ کہے کہ جی ہم سنیں گے جس کا جو مطلب ہوگا. یہ تو دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر 3 رکنی کمیٹی 52 اگر 20,000 کیس ہوتے تو پھر یہ نہ بنتی کمیٹی. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 52,000 ہے نا، 52,000 کی 3 رکنی کمیٹی ہے. چلیں 57 جتنے بھی ہیں، اگر یہ 80,000 تک چلے جاتے تو پھر ہو سکتا ہے 6 رکنی کمیٹی بنے. اچھا نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی 2018 میں ان کو 11 اکتوبر کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا گیا اور برطرف کیا گیا، اور انہوں نے ایک راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے ایک سپیچ کی، جس سپیچ کو آبجیکشنیبل کہا گیا، اور اس کے تقریباً تقریر کے اور ان کے عہدے سے ہٹانے میں ٹائم لگا 20-25 دن. تو سپریم جوڈیشل کونسل جو تھی اس نے اس کی سفارش کی عہدے سے ہٹانے کی، لیکن 11 اکتوبر سے لے کر آج ہم جو ہے وہ 13 اکتوبر 2023 ہیں، یہ 5 سال بنتے ہیں. 5 سال میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، ہم اس پہ بھی نہیں جاتے. صرف ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، ان کو سنے بغیر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کر دیا گیا. تو میرا سوال ناصر اقبال صاحب یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج وہ مس کنڈکٹ ہوا اس کو ہٹا دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فیئر ٹرائل تو اس کا حق ہے. آرٹیکل 10A بڑا کلیئر ہے. اگر ایک عام بندہ بھی عدالتوں میں جائے تو ان کو یہ حق ملنا چاہیے، یہ رائٹ ہے اس کا. تو اگر ایک جج کو بھی یہ رائٹ نہیں دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا، پھر 5 سال ہو گئے ہیں، کیس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو یہ کیا میسج ہے جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کے لیے کوئی میسج تھا اس میں؟ دیکھیں اس میں نا ایک بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ. ایک تو یہ کہ ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل نے فائنل کر دیا. ٹھیک. جب سپریم جوڈیشل کونسل کیس فائنل کر دے تو پھر اس کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی اور یہ سارا کچھ ہے، اور کیس ابھی تک پینڈنگ ہے اور ابھی بہت سارے معاملات طے ہونے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے دوسرے ججز کے جیسے عرفان صاحب کے خلاف بھی بہت ساری ریفرنسز آئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بہت ٹیکنیکلی اور وہ ہینڈل کیا تھا. جیسے عرفان ڈیزائن کر دیا، انور قاسی جو ہے انہوں نے شاید جو ہے وہ چیزیں طے کر لی. طے کر لی. اور ایک اور بھی جج تھے نقوی صاحب، انہوں نے اس کو مطلب بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ختم کروایا. ٹھیک ہے. اور لیکن سپریم جوڈیشل کونسل ملی بغیر کہہ سکتے سپریم جوڈیشل اس میں کچھ اور فیکٹر. ٹھیک ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کمپلیٹ نہیں ہونے دی.
ٹھیک یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے یہ, اور میں مانتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, اور لیکن ان کو ابھی تک پینشن کا مسئلہ حل نہیں. بالکل بہت ساری چیزیں, مطلب فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ کسی کے خلاف کیس بنتا بھی ہے تو جو بھی ہے فیصلہ تو 5 سال میں لٹکنا تو نہیں چاہیے نا. یہ ہائی کورٹ کے ججز کو. لیکن میں ایک دو چیزیں ہیں سر. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر شوکت صدیقی چیف جسٹس نہ بنتے ہیں, کیونکہ انہیں بننا تھا 2-3 مہینے بعد, تو میں بھی ان کو نہ ریموو کیا جاتا. ایک آصف سعید کھوسہ بڑا ان کو بڑے عرصے سے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مطلب وہ ان کا تھا کہ یہ اس سے پہلے بھی وہ ایک ریفرنس ان کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی, 2 مس کنڈکٹ تھی. ثاقب نثار بھی ان کے خلاف تھے. پھر یہ ہوا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی, پی ٹی آئی بھی ہو گئی, تقریر انہوں نے کہا جی انہوں نے ایڈمٹ کر لی ہے, دوسری ہیئرنگ میں انہوں نے ان کو اوپینین فائل کر دی. جب یہ میٹرنیٹی پہ پٹیشن آئی, اب بات یہ ہے کہ ان کے وکیل ہیں حامد خان, 12 ہیئرنگ میرا خیال ہے ہو چکی ہیں. حامد خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جلدی کنکلوڈ کریں. جب پتا ہے کہ جی فلاں اب 3 جج ریٹائر ہو چکے ہیں اس 5 میں سے. 3 جج جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے نا, حامد خان صاحب بہت بڑے وکیل ہیں, لیکن وہ شروع پہلے دن سے ادھر سے ریپیٹ کرتے تھے, دوبارہ سے وہی سے شروع کر دیتے. تو وہ کورٹ صاحب سن چکے. اب دیکھیں نا وہ اتنی لمبی ہیئرنگ, آپ کو پتہ ہے کہ ایک جج ریٹائر ہو رہا ہے 10 دن بعد, 3 جج ریٹائر ہو چکے ہیں, عمر عطا بندیال, سجاد علی شاہ اور مظہر عالم میاں. اب 2 جج رہ چکے ہیں, سردار طارق اور اعجاز الحسن. اور جو بینچ میں کیس چل رہا تھا تقریباً یونینیمس تھا کہ یہ پٹیشن ڈسمس ہونی. حالات اس طرف جا رہے تھے. اچھا اتنے آپ کو سیکنڈ کریں گے اس معاملے میں, بڑا وہ کہ جی یہ اس طرف جا رہی تھی چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ فی الحال مطلب یہ ہوا ہے کہ جو اب معاملہ گیا ہے قاضی صاحب کے پاس. اب دیکھیں اب بینچ بننا ہے, ایک تو پٹیشن میں بینچ بنے گا 5 رکنی یا 7 رکنی, پھر اس کے بعد اپیل میں بھی کوئی نہ کرے, کیا پتا حکومت کنسنٹ دے دے, موجودہ حکومت کہ جی ہم ان کو پینشن بینیفٹ دیتے ہیں, اٹارنی جنرل ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اٹارنی جنرل جو ہیں موجودہ جو ہیں وہ یہ شوکت صدیقی صاحب کی پٹیشن پہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میٹرنیبل ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. دیکھیں سپیریئر جوڈیشری کے جج کو فارغ کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ضرورت بڑی پڑتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی. ایک مسئلہ ہوا, یہ قاضی فائز صاحب بچ گئے جب سپریم اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کا ایک اس میں یہ بھی تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ سپورٹ اس لیول کی تھی جو جسٹس صدیقی کے ساتھ وکیل اکٹھے تھے, وکیل تھے, ان کے ساتھ تھی, صحافتی تنظیمیں سارے جو ہے وہ اکٹھے تھے جسٹس قاضی فائز. اور بھی ایشوز ہیں نا, جسٹس شوکت صدیقی صاحب اپنی جو باتیں کھل کر کرتے ہیں نا, وہ ضروری نہیں ہوتی آپ ایز اے جج ہر چیز کھل کے بات کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کی پرسنل میٹرز میں نہیں جا سکتے, کچھ لوگوں کو اس سے بھی ایشوز ہیں نہیں, لیکن جو ان کے خلاف جو سب سے نیگیٹو پوائنٹ ہے نا, وہ آپ جدھر مرضی آپ کہاں ادھر سے پکڑے چل پکڑے. سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ڈیسیجن ہے وہ فائنل ہو چکا ہے, اور یہ اتنی بڑی ہچ ہے ان کے آرٹیکل 211 ہے کون سا ہے کہ جس میں 200 نہیں, جس میں کورٹ آف آپ کہیں کا اوپینین چیلنج نہیں کر سکتے نا سپریم جوڈیشل کونسل کی. 211 ہے کل. اب پروسیڈنگ چیلنج جس طرح قاضی صاحب نے کی تھی, وہ درمیان میں انہوں نے کر دی, انہوں نے پروسیڈنگز حکم شروع ہی نہیں ہونے دی تھی نا. شو کا چیلنج تو میرے خیال میں یہ کرتے رہے ہیں, ٹائم ہی نہیں تھا 20-22 2 دن لگے ہیں. تاکہ بھی ایک چیز پہلے بات کر رہے تھے نا کہ فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی سائل, کوئی بھی درخواست گزار جب کسی بھی کے پاس جائے درخواست لے کے, اسے ایٹ لیسٹ سننا چاہیے. یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ, وہ اپلیکینٹ وہی ہوتا ہے, درخواست گزار وہی ہوتا ہے, شکایت لے کے وہی جاتا ہے جو جس کو انصاف کی تلاش ہو, جو بیچارہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی آلریڈی ہو چکی ہو. مجھے یاد ہے متی اللہ جان صاحب جب والا معاملہ ہوا تو اگلے دن چیف جسٹس گلزار صاحب تھے, تو متی بھائی اپنی فیملی کے ساتھ, بیٹی بھی تھی, بیٹا بھی تھا, باقی کوئی فیملی ممبر بھی شاید اس دن ان کا ہوا مجھے اب ایگزیکٹلی, لیکن بیٹی اور بیٹا ان کے ساتھ تھے. متی بھائی بھی ظاہر ہے وہاں سے ہو کر آئے تھے, ان کی کوئی حالت کوئی اتنی اچھی ظاہر ہے نہیں تھی, یعنی مینٹلی. وہ کورٹ روم میں کھڑے ہوئے اور 2-3 دفعہ انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. مینٹلی ٹھیک ٹھاک تھے نہیں یار, ایک ماحول تو ہوتا ہے نا, ایک اثر تو تھا, لیکن ہاں ہیلپ ہو جاتا ہوتا تو ہے کہ آپ مثال کے طور پہ میرے ساتھ آپ بھی کوئی جو اثر کی آپ بات کریں اس لیے, لیکن وہ آرڈر میں لکھا ہے ایک جج نے گلزار صاحب کو کہ الائج ابڈکشن. ہاں الائج, اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ 2-3 دفعہ روسٹرم پہ متی بھائی نے بات کرنے کی کوشش کی, اور انتہائی تضحیق آمیز, تضحیق آمیز انداز میں 2 سے 3 دفعہ انہوں نے چیف جسٹس گلزار, اس فارمر چیف جسٹس گلزار صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا. یقین کریں وہ جو ان کے ایکسپریشنز ان کے تھے, اور جو
مطلب وہ آج تک میرے ذہن پہ نا نقش ہیں. میں اکثر مطلب یہ چیز ریکال کرتا ہوں کہ یار ایک بندہ کس طرح کی چیز سے گزر کر آ رہا ہے, اور وہ اس لحاظ سے اندر سے ایک امید بھی ہے کہ یار میں ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کے آگے آ گیا ہوں, اور وہ اسے انتہائی تذیق امیز انداز میں چھپ کر اور بات سن بھی نہیں رہا. آپ کے پاس کوئی اپلیکینٹ, اب نہ اس کے آپ اس کو کوئی ریلیف نہ دیں, لیکن آپ اسے کوئی دلاسا دام کیا ہوا آپ کے ساتھ بیان, اس کا دل کا بوجھ ہلکا کر. اچھا اسی طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب, آپ ان کے خلاف فیصلہ کریں. ناصر صاحب جو قانونی وہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب بنتا ہے, لیکن 5 سال ہو گئے, 5 سال میں سنا بھی اس طریقے سے ہوگی نا جو صدیقی صاحب کو وہ اوپن کورٹ میں ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی, ان کی اپنی ریکویسٹ پہ. نہیں وہ اس ریفرنس میں نہیں ہوئی, وہ کمپلینٹ والے. لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے نہیں, ایک تو آپ مانیں گے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہو یا اس وقت کے چیف جسٹس ہوں, سپریم کورٹ کے ججز کو جب یہ ٹاسک دیا گیا تو انہوں نے 20 دن میں پورا کر دیا. دیکھیں اگر ان کے خلاف پہلے والا ریفرنس اتنا مضبوط تھا, وہ پچھلے 2 سال سے چل رہا تھا, اوپن انہوں نے کہا اوپن کریں اس کو, اوپن دکھائیں پورے پبلک کو, تو اس پہ ان کو سزا دے دیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک تقریر, اگر وہ چیف جسٹس بہت سے لوگ چاہتے ہیں, خاص کر آصف سعید کھوسہ اور ثاقب نثار, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیف جسٹس بنے. وہ ان کے نظریات ہوں گے, بہت سی ریمارکس ہوں گے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جوڈیشری کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا شوکت صدیقی اگر کریں گے, اور یہ جو ہے وہ ایسے ججمنٹ دیں گے جس سے بڑا. اچھا یہ ہوا. اب شوکت صدیقی صاحب کا اس دن کہا, انہوں نے کہا جی کہ ایک جج کے خلاف جنرل فیض کے کہنے پہ پروسیڈنگ ڈراپ ہوگی, اور ان کی پروسیڈنگ, کیونکہ جنرل فیض کو وہ پرسنل انہوں نے کیا کہ جی جنرل فیض میرے پاس آئے, اور انہوں نے یہ کہا. تو جنرل فیض کا سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ تعلق تو رہا ہے, اوپن سیکرٹ ہے, یہ اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں. وہ تو نظر بھی آیا کہ 20 دنوں میں انہوں نے فیصلہ کر دیا. اچھا مطیع اللہ جان صاحب کا آپ نے معاملہ چھڑا, اس پہ تھوڑی سی کمنٹ میں ضرور لوں گا, کیونکہ ہمارے دوست ان کو اٹھایا گیا, آج تک ان کا کیس, وہ بھی انصاف کے لیے جو بابر ستار ہو سکتا ہے, جسٹس بابر ستار ان کے وکیل تھے. مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا جاتا ہے دن دہاڑے, سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے. تو اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ہمارے دوست سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں یا اس وقت کے چیف جسٹس کو اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی کہ دن دہاڑے جو ہے وہ اٹھایا گیا, آپ اس کو ٹیک اپ کریں. قیوم صدیقی صاحب پریزنٹ تھے, ہم دونوں گئے, آپ گئے اور وہاں پہ جا کے یہ کہا کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں, اور سپریم کورٹ نے بالکل بودر نہیں کیا. اس کا کریڈٹ چیف جسٹس جو اطہر من اللہ صاحب ہیں ان کو ہم دیں گے کہ تقریباً 3 بجے ان کے سامنے ایک اپلیکیشن وہ گھر جا چکے تھے, ان کو بھیجی, اس کو شام کو انہوں نے اس کو دیکھ کے اس پہ آرڈر کیا, اور رات کو 11 بجے مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے. یقینی طور پر ایک پریشر تھا, اس پریشر کی وجہ سے. تو یہ جو سپریم کورٹ کے ججز یہ آپ بات کریں کہ اگلے دن جب مطیع اللہ جان صاحب پیش ہوتے ہیں تو جسٹس یاز الحسن صاحب نے یہ لکھوایا, اور جو آپ نے رویہ کی بات کی کہ چیف جسٹس گلزار جو ہے ان کا رویہ کیسے تھا, تو یہ رویہ اور جو لکھوانا, کیا ان کے اندر انسانیت بھی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ ابڈکٹ تھا, بڑی مشکل سے یہاں ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کی یہ پوزیشن ہے. بس اب کیا کہا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ یہ چیزیں پبلک کے سامنے ہیں, اور جن ججز نے یہ کیا ہے اب وہ اس چیز کا ان کو بھی اندازہ کنسیڈرس بھگت رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں بھولتی. جب آپ اس طرح کریں کہ ایک بندہ جو ہے اذیت اس کو دی گئی, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے بہانہ بنایا ہو یا یہ کیا ہو, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیس لگنا چاہیے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کو ٹیک اپ کریں. بالکل, یہ مطیع اللہ جان صاحب کا کیس اور اس وقت کی جو, اور پریسیڈنٹ یہ سیٹ کریں کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل, اور اسی کیس سے ہی آگے بہت سی چیزیں نکلیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پروسیڈنگز ہیں اس سے اس کا فائدہ اٹھائیں. جی بالکل, اس میں بڑی زبردست پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اور جتنے بھی لوگوں کو بالکل یا پک کیا گیا وہ بڑے سخت قسم کے آرڈرز آئے ہیں, اور وہ بعد میں پھر وہ ریکور بھی ہوئے. اچھا نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں جو, کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, میرے خیال ہے فیصلے پہ بھی تھوڑی بات ہو جائے گی, لیکن 17 سپٹمبر کو آنے کے بعد انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, فیصلہ آ گیا. اب کیسز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے فکس ہونے, روٹین کے تو لگ ہی رہے ہیں, لیکن بڑے امپورٹنٹ کیسز, لوگوں کی بہت توقعات ہیں. رائے صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آئندہ آنے, یہ چلیں بحریہ ٹاؤن کا کیس تو لگ گیا, باقی جو کیسز ہیں سیولینز کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے, الیکشن میٹر ہے, وہ کیسز آپ کو فکس ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نظر آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے متعدد دفعہ یہ بات کہی ہے کہ وہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا, اور ان پروسیڈنگز کے دوران بھی اس پر بات ہوئی. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو آئندہ ہفتہ شروع ہونے لگا ہے عدالتی, اس میں ہمیں اور دیگر کیسز بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں اب نظر آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فکس ہوتے ہوئے.
کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے آخری کچھ عرصہ جب بندیال صاحب چیف جسٹس سے آخری 6 مہینے انہوں نے کام نہیں کیا, کیس ہی نہیں سنا تھا, اور اس کی وجہ یہی ایکٹ تھا اس کے اگینسٹ 11 اپریل سے لے کر 17 سپٹمبر تک جو ہے انہوں نے 11 اپریل کو سٹے آیا تھا ایکٹ پہ. دیکھیں اس میں الیکشنز والا ملک صاحب ہو سکتا ہے گیس نہیں وہ نیب ترمیم چیلنج, ایک جو مزے کی بات نیب ترمیم آلریڈی وہ فیصلہ چیلنج ہو گیا ہے, اور یہ نہیں وہ اچھا وہ مزے کی بات ہے. جی چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایک ان کو ریلیف پہلے سے کیا اب دیکھیں اب بہت اہم کیسز آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ کمپوزیشن آف ججز جو ہوتی ہے نا, بینچ کمپوزیشن آف جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے جی کس قسم کا ڈیسیژن آئے گا. لیکن اب یہ رسپانسبلٹی چیف صاحب کی نہیں ہوگی, اب یہ کمیٹی کی ہوگی, کیونکہ اب جیسے یہ نیب کے امینڈمنٹ آنے والے ہیئرنگ ہوگی, اور بھی دوسرے اب 184(3) پہ جتنے بھی کیسز آئیں گے نا, اور اسپیشلی جس میں انٹرپریٹیشن انوالو ہو 5 ممبر سے کم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی, وہ کمیٹی اب ڈیسائیڈ کرے گی. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ لگ جاتا کہ فلاں بینچ کی کمپوزیشن ہے تو ججمنٹ یہ آنا ہے, اور ہماری بات ہر نہیں اب اس دفعہ نہیں, لیکن اب اس دفعہ بھی ہوگا یہ کہ اگر جج جو بھی فیصلہ آیا اپیل ہو جانی ہے, اور 14 دن کے اندر اپیل فکس ہونی ہے, اور جج اور بیٹھنے, اتنی ٹرانسپیرنسی آنی ہے 184(3) میں, اسکروٹنی ہونی ہے جو ماضی میں نہیں. ملک صاحب کون سے کیسز آپ کو لگتے نظر آنے, خبر کیا ہے؟ دیکھیں یہ اطلاع ہے کہ یہ دونوں کیسز لگیں گے 90 دن کے اندر, انتخابات کا معاملہ اور فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے. اور آپ یہ ایک بات کر رہے تھے کہ جی یہ خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, سویلین کے ٹرائل مطلب یہ پی ٹی آئی کے کچھ وکلا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہو چکے ہیں, اگرچہ اٹارنی جنرل نے ان کیسز کے دوران یقین دہانی کرائی تھی بینچ کو کہ ٹرائل شروع نہیں ہوں گے. آپ کے پاس کیا؟ اچھا اس حوالے سے میری اور ناصر صاحب کی اٹارنی جنرل آفس میں ایک سینئر آفیشیل سے ملاقات, ٹھیک, ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے بالکل کمپلیٹلی ڈینائی کیا. انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور ہاں کہ کوئی ٹرائل نہیں, کوئی ٹرائل شروع نہیں. اٹارنی جنرل آفس ڈینائی کر رہا ہے کہ کوئی ایسا ٹرائل نہیں, کیونکہ اس میں ایک اور چیز تھی کہ جی جو کونسل ہوگا وہ اپنی چوائس کا اکیوز کر سکتے ہیں, تو اکیوز کو جب موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ کس طرح ہوگی, اس میں کچھ چیزیں تھیں ان کو بھی اندازہ ہے اس دفعہ عسکری حکام کو بھی کہ جو اگر کیسز کرنے ہیں تو جو ایک فیئر ٹرائل کے تقاضے اور ڈیو پروسیس ہے جتنا ہو سکے وہ کرنا ہے, کیونکہ یہ اسکروٹنی میں جانے ہیں معاملات, اور یہ 199 میں بھی چل انٹرنیشنل ورلڈ بھی دیکھی, ہاں ورلڈ بھی خاص طور پہ عورتوں کا جو معاملات ہیں وہ تو خیر ہے ہی نہیں نا فوجی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ سینسیٹیو ایشوز ہیں نا, تو اس وقت تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں ہیں, یہ کچھ دفعہ ایسے فلر چھوڑے جاتے ہیں تاکہ ایک پریشر آئے چیف جسٹس پہ کہ جی وہ کیس لگا دیں, اور کیس وہ 80% پہلے ہی سنا جا چکا تھا جو بینچ 6 رکنی کر رہا تھا, جس کی سربراہی جسٹس بندیال کر رہے تھے. اب بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, 5 ججز ہیں, دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ 5 ججز ہی سنیں گے یا یہ فل کورٹ یا بینچ تبدیل ہوگا, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 ججز سنیں اور اس کے بعد اگر کوئی اپیل آتی ہے تو پھر 7 ججز کی ہو جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب جو کیسز لگیں گے یہی سویلینز کے ملٹری ٹرائل یہ یا الیکشن میٹر, تو یہ براہ راست دکھائے جائیں کہ کیا لگتا ہے؟ جی وہ سوشل ان کا سپریم کورٹ کا اپنا سیٹ اپ بن گیا ہے, وہ اس کا ویب سائٹ میں آ جائیں گے, وہ اچھا پی ٹی وی نہیں ہے, یوٹیوب نہیں ہے, لیکن اس کا لنک اویلیبل ہوگا, جو چاہے گا وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ اس لنک سے پروسیڈنگ دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ کوریج میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہوگی جس طرح پی ٹی وی کی ہے, لیکن یہ ہے کہ آواز آئے گی اور کوالٹی وہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کے نزدیک ہوگا. کوئی میرا خیال ہے کوالٹی بڑی محنت سپریم کورٹ کے اندر ہونی چاہیے, ہو رہی ہے کہ جی اس میں کوالٹی بھی انشور کی جائے, اور اب کوالٹی ایک ہی, اور یہ کسی ٹائم پہ بھی شروع ہو جائے گا. کوالٹی ایک ہی ہے کہ آڈیو ٹھیک ہو, آڈیو یہی کوالٹی, آڈیو بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے, تصویر کی خیر ہے, شیئر کے آگے تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا میرا خیال ہے امریکہ میں آڈیو صرف آتی ہے, کچھ جگہوں پہ ایسا ہے, کینیڈا میں ہے, لیکن وہ امریکہ میں تو زیادہ کم ہے, یو کے میں ہے بریگزٹ. اچھا وہ تو انڈیا میں کیا ہے, انڈیا میں بھی ہے, کوئی انڈیا میں اتنا زیادہ نہیں ہے, نہیں لنک کی اس میرا خیال ہے ویب سائٹ پہ. اچھا ملک صاحب پچھلے ہفتے ہمارے سپریم کورٹ میں بھی ایک وہ ویڈیو لنک فیسلٹی بھی جو ہے لاہور کراچی سے لوگ کوئٹہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے اطہر من اللہ صاحب نے, کیونکہ ہائی کورٹ میں یہ کیا تھا تو ان کو
कमेटी में भी रखा गया है, कमेटी में वो दूसरे और जैसे मोहम्मद अली मजहर, जज मोहम्मद अली मदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी टाइम पे भी वो अपना सेटअप, बल्कि जब ये पीटीवी लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सेटअप भी लगाया, ओके। और वो भी साथ साथ मॉनिटर हो रहा था। अच्छा, कि किस वो तरह- ठीक है, वो ट्रायल के लिए, ट्रायल के लिए, और वो मेरा ख्याल है कि जो ही आप कोई केस लगा, क्या पता बैरियर टाउन वाला केस जो है वो दिखाया जाए। उसमें बस एक ही फर्क है ना, देखिए वो पूरा इक्विपमेंट की जो कीमत है ना, वो पीटीवी के कैमरे की भी कीमत नहीं है। ओके, तो ये जो है अच्छा, ये अरे 15 जजेस बैठे हुए हैं और 3 जजेस, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान भी तो होगा ना। आपको स्विचर बहुत ज्यादा आपको पता है, वो और एक प्रोफेशनल चाहिए, लेकिन जब 3 रुकनी बेंच है या 5 रुकनी बेंच है तो वो फिर निस्बतन बड़ा आसान होगा, इशू नहीं होता इतना ज्यादा। मतलब आप देखें, आप अगर आपने एक फ्रेम में 5 जजेस ले लिए, 3 ले लिए, जो कि बड़ा आसान है, जी जी, ऑडियो आपके पास प्रॉपर आ रही है, तो फिर वो मसला नहीं है। मलिक साहब, आपने पिछले हफ्ते मुझे जुमा 8 दिन में ये खबर दी थी कि एक जज हैं अली बाकर नजवी, उन्होंने अपने बेटे के लिए पाकिस्तान से अमेरिका तक प्रोटोकॉल मांग लिया। अब उसका मजीद उस वाले से कोई खबर है? देखिए, वो तो बताया जा रहा है कि रात को ही जो ही हमारी ये प्रोग्राम चला और ये वो, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट एक्टिव हो गई थी और उन्होंने लेटर इस्लामाबाद से लाहौर तक सारी हर तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक्टिविटी शुरू हो गई थी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने लेटर लिखा फॉरेन ऑफिस को कि हम विड्रॉ कर रहे हैं ये चीज़, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने फिर भी शाम को एक जो है लेटर जारी किया, सुप्रीम कोर्ट को भी कापी भेजी कि जी जो फैमिलीज हैं जजेस की वो इंटाइटल नहीं है किसी प्रोटोकॉल और फैसिलिटीज़ की। उसके बाद अब इतलात ये हैं कि एक लाहौर हाई कोर्ट में सर्कुलर जारी हुआ, वो जो फॉरेन ऑफिस का लेटर है वो सर्कुलर के साथ लगाया गया और कहा गया कि कोई फैमिली को इस तरह की कोई इंटाइटलमेंट नहीं होगी कि वो प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पे और ये कुछ नहीं होगा। अब तो ये भी इतलात है कि कुछ जजेस ने पाकिस्तान में भी अपनी फैमिली का कहा गया कि इनको कोई प्रोटोकॉल ना दे, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी है। तो ये अच्छी बात है कि जजेस अब जजेस एहतियात कर रहे हैं, और यही है कि इस टाइम पे देखें जो बाबूज हैं सिविल सर्वेंट, वो तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ किसी की रसाई नहीं है कि वहाँ क्या होता है। सिर्फ अब इस वक्त सारा ज़ेरे अताब है वो जजेस, तो जजेस को इन हालात में मेरा ख्याल है एहतियात करनी होगी, जितना कंट्रोवर्सी से बचे उतनी बेहतर। सही है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस बड़े अरसे से चल रही है और ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा है, उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है और ये जुडिशरी में भी है, पहले भी होता है। मैं नाम लेकिन हाईलाइट पहली दफा हुआ है, हाईलाइट पहली दफा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। और मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ। जब मुनीर मलिक साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बने थे ना, तो वो अपनी कॉल करते थे ना अगर अपने घर, तो अपने स्टाफ को बुला के कहते थे कि यार ये मेरी पर्सनल कॉल है, ये काट लेना, ये मुझे इसकी मतलब मुझे वो नहीं है, अच्छा, जो मुझे जो फैसिलिटी मिली हुई है उसमें से काट लेना। लेकिन उनको समझाया जाता था सर ये हर कोई बंदा करता है, खैर है। वो गाड़ी अपनी इस्तेमाल करते थे जब उन्होंने अपना पर्सनल काम करना होता था, लेकिन जब सरकारी काम करना होता था तो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते थे। तो मतलब ये वाला जो स्टैंडर्ड है या ये वाला जो जिसे कहते हैं ना कि एक स्टैचर है या एक कैरेक्टर है, वो हर एक का होता नहीं है। सॉरी से नहीं, लेकिन यार अब साकिब मसला ये है कि जिस तरह एक मसीनियस ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ रिटायर्ड जजेस की देखभाल के लिए है कि रिटायर्ड जजेस को कोई मसला है तो बताएं। अब एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, पीछे उनकी कोई मेडिकल इशू था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक डॉक्टर बैठते हैं वो गए हैं जी कि वो जज साहब के घर उनका चेकअप करने के लिए, उनको क्या ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जब आप 10 लाख की पेंशन ले रहे हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट की जान छोड़ दें। अब सीनियर ब्रांच का ये काम नहीं है कि जी मेरा बेटा आ रहा है, अच्छा मेरा दामाद आ रहा है, बाहर जाया करते थे उनको यही प्रोटोकॉल में, यही अब सीनियर ब्रांच जो है इसका काम क्या है। चीफ जस्टिस काजी फैसल को जरा प्रेजेंटेशन लेनी चाहिए कि वो जो प्रोटोकॉल देते हैं और क्या वो किस तरह सेटअप है। देखिए ये बड़ा मसला है, और मैं अभी भी बताऊं सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस हवाले से भी वो ये है कि कुछ एक जो लाहौरी ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट को कभी भी इकट्ठा नहीं होने देगा। अच्छा, वो अभी भी एक्टिव है। अच्छा, और उसकी झलक आपको नजर आती है, इस फुल कोर्ट में भी नजर आई है। राय साहब, हम नवाज शरीफ के पहले कोई डिवीजन होती थी, उसका जिम्मेदार चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल थे, अब जो है वो लाहौरी ग्रुप हो गए, क्योंकि लाहौरी ग्रुप और काजी फैसल, देखिए 6 साल काजी साहब ने भी तो उनके नाक में क्या कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने एक वहाँ जो अब यार स्टाफ होते हैं ना, उनसे एक बात पूछी ऐसी, मैंने पूछा यार ये जो बेंच में जब जजेस आपस में ऑब्जर्वेशन दे रहे होते तो साफ लग रहा होता था वो एक दूसरे को काउंटर कर और इवन चीफ जस्टिस साहब को काउंटर कर रहे हैं,
تو جب یہ چائے پہ جاتے تھے تو پھر کیا ماحول ہوتا تھا؟ کیا وہ آپس میں کہتے تھے کہ یار آپ نے زیادتی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کی غلط فہمی، انتہائی اچھا ماحول ہوتا تھا. اچھا. اور اس کا کریڈٹ چیف جسٹس کا. اور ہنس کی باتیں، وہ ہنس کے بعد ہاتھ مار مار کے باتیں، اور کہتے دیکھا میں نے وہ بات کی. انہوں نے کہا ہاں وہ مطلب وہ کہتے تھے کہ اس طرح کا وہاں تھا. کورٹ میں ڈفرینٹ تھا، پیچھے کچھ اور تھا، لیکن اس کا کریڈٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے. رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے کیس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ میاں صاحب لنڈن سے چلے ہیں، تو ان کو لنڈن میں جو ہائی کمشنر ہیں پاکستانی، انہوں نے پروٹوکول دیا ہے، مطلب وہاں سے سی آف کیا ہے، ملاقات ان کی ہوئی ہے، تو وہ بظاہر ایک بڑا کلیئر میسیج ہے. تو کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ وزارت خارجہ مطلب اس طرح؟ اور میاں صاحب کے میرٹ پہ اگر ہم بات کریں تو میرٹ پہ تو یہی ہے نا کہ وہ ابھی بھی ابسکانڈر ہیں، اشتہاری ہیں. ایک آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ایسے ریمارکس بھی کوئی ہائی کورٹ کی طرف سے ایک دفعہ آئے تھے کہ لندن میں بیٹھا مجرم نواز شریف ہنستا ہوگا کہ میں نظام کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا؟ ہاں بالکل. جسٹس محسن اختر کیانی کے ڈاکٹر فیصل صاحب پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں انگلینڈ میں، اور انہوں نے وہاں پہ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے وہ پروٹوکول دے رہے تھے، اس کے اوپر باقاعدہ اسپوکس پرسن سے کل بریفنگ تھی ویکلی، اور اس پہ سوال بھی ہوا، کوئی رد عمل نہیں دیا. بہرحال ایک چیز کی ویڈیو، اچھا کوئی رد عمل ہی نہیں دیا؟ نہیں، رد عمل سے انہوں نے گریز کیا. اچھا سوال ہوا لیکن گریز کیا نہیں آیا. اچھا یہ بڑا حیران کن تھا. اچھا اس سے بھی زیادہ حیران کن میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ ہم جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ آنے لگا تھا تو پریس روم میں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے میں تھا، قیوم صدیقی صاحب تھے، عقیل افضل صاحب، وہ ہم 8-10 صحافی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ پی ٹی وی سے لائیو ہی فیصلہ سنتے ہیں. اور تھوڑی دیر ابھی فیصلہ کیونکہ 5:30 کا ٹائم تھا تو کافی تو گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا، 6:20 ہو گئے تھے. تو وہاں پہ جب میاں نواز شریف صاحب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو پی ٹی وی پہ وہ لائیو کٹ ہو گئی. تو وہ بھی تو ایک دیکھیں ہیں کیا ایک نظارہ تھا. ریاست نے بڑے کلیئر میسج ہے. نہیں وہ آلریڈی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر کا وہ ملنا شروع ہو گیا. دیکھیے ہی سم ون ان ویٹنگ، یہ میسج دیا جا رہا ہے. لیکن میرا ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، وہ یہ کہ یار الیکشن سے پہلے کیوں، الیکشن کے بعد بے شک کریں. صحیح ہے. الیکشن سے پہلے کیوں، یا پھر الیکشن ہی نہ کرائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2018 ہاں ملک صاحب 2018 میں خان صاحب کو یہ پروٹوکول مل رہا تھا، یہ ریکارڈ پہ ہے، ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، ان کو پھر سلیکٹڈ کہا گیا. اب 2023 میں میاں صاحب کو یہ پروٹوکول مل رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور یہ کیا یہ بھی سلیکٹڈ کرائیں گے؟ بالکل. آپ دیکھیں اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ بن رہا ہے. وہ کہتے کیا ہے جی نون والے کہ جی گھڑیاں ہیں وہ 2017 تک لے ہیں، اور جو 2017 میں جس وقت نواز شریف کو نکالا ہے اس سے پہلے کی نہیں، تو اب کیا کریں؟ اب جب وہ نکالا ہے تو اب تو ضرورت ہے اب ریاست کی، تو نواز شریف مجبوری بن گیا ہے. اور بظاہر یہ لگ بھی رہا ہے کہ اس وقت سعودی عرب، امریکہ، انڈیا میں ایکسیپٹنس جو ہے وہ نواز شریف کی ایز کمپیئر ٹو ادرس زیادہ ہے، اور اس کو ہی اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری ریاست ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ہے. اور عمران خان کو جب آپ ہر وقت جو ہے اپنے دماغ سے نہ یوز اور آپ کسی کے اشاروں پہ استعمال ہوں، اور آپ کا دیکھیں نا اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل مجھے بتائیں کہ کوئی رائٹ آرگنائزیشن، کوئی اسٹیٹ، کسی طرف سے بھی کوئی ان کے حق میں کوئی بات ہوئی ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ جب نواز شریف کا معاملہ تھا تو وہاں ان کے پرسنل تعلقات تھے، پرسنل تھے، ریاست کے تو تھے یا نہیں لیکن پرسنل تعلقات تھے، تو وہ لوگ انفلوئنس ہوتے تھے. پرسنل تعلقات کی وجہ سے تو قطری خط مل جایا کرتے ہیں، نہیں تو مجھے تو کوئی قطر سے خط نہ آئے یا کسی اور کو. ناصر صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ میاں صاحب جس طرح عمران خان آئے تھے وہ آئے نہیں تھی، لائے گئے تھے. اگر میاں صاحب بھی آئے نہ لائے گئے ہوں، مطلب جمہوریت کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پبلک آپ کو ووٹ کرے. اگر آپ ایک ہی پارٹی الیکشن لڑے گی، پی ٹی آئی کو وہ فیلڈ ہی نہیں ملے گی مطلب الیکشن کے جانے کے لیے، ایک ہی پارٹی الیکشن لڑے گی، وہی جیت کے آ جائے، تو کتنی مضبوط ہوگی مطلب پارلیمنٹ. دیکھیں میرا سوال ہی تو یہی ہے، جو میں نے سوال کیا وہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ اپنی اسٹینڈ پہ سب کچھ کریں نا. دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا زیادتی ہوئی، میں مانتا ہوں بہت زیادتی ہوئی، ٹھیک ہے، جس طرح ان کے اور ابھی خان صاحب کے ساتھ بھی بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح دونوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے. لیکن آپ الیکشن میں ضرور حصہ لیں، لیکن اپنی اسٹینڈ پہ لیں، کسی کی سپورٹ پہ نہ آئیں، اور پھر کوئی اسٹرنگس اٹیچ نہ ہو، ورنہ پھر آپ جو ہے کمپرومائز پرائم منسٹر ہوں گے، پارلیمنٹ میں اسٹینڈ نہیں لے سکیں گے، اور ہر بات میں آپ کو روک دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. صرف سائفر کیس سے متعلق تھوڑی سی بات کر کے ہم ختم کریں گے آج کا پروگرام. سائفر کیس میں تھوڑا سا ٹوسٹ آیا ہے.
پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ 7 مارچ سے لے کر 11 اپریل 2000 یہ جو چل رہا ہے ابھی سال، تو اس دورانیے میں جو سائفر تھا وہ تھا 2022 کا، تو اس دورانیے میں سائفر تھا عمران خان کے پاس بطور وزیر اعظم۔ وہ کہتے ہیں 11 اپریل سے لے کر 29 ستمبر تک یہ کہیں نہیں پتہ چلا کہ وہ سائفر گم ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے یا نہیں ہوا، لیکن 30 ستمبر کی جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں یہ آیا کہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس سے گم ہو گیا ہے۔ تو ان کا اب یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا، عدالت کے سامنے رکھا ہے کہ 11 اپریل سے لے کر 30 سپٹمبر تک تو وزیر اعظم شہباز شریف تھے، تو کیا ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی کہ آپ نے اپریل میں ہی کیوں نہیں بتایا کہ پرائم منسٹر آفس سے یہ سائفر جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، 30 سپٹمبر کو کیوں بتایا، ان کو ملزم کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ پیر کے روز فکس ہے، اس کا فیصلہ ہوگا، پھر 17 اکتوبر کو ان پر فرد جرم کا معاملہ ہے، اور فرد جرم بھی بظاہر ایسے لگ رہا ہے فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی اگر کوئی جو ہے وہ اسٹے آرڈر نہ آیا۔ تو یہ تھی آج کا ہمارا جو ہے وہ جمعہ 8 دن کی جو ایپیسوڈ ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔